मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक और आयत है, अल्लाह ताला ने, यहूदी जो है ना बार बार ये कहा करते थे कि देखो इस्लाम जब दुनिया में आया है तो इन्होंने तो बहुत सी चीज़ें हलाल कर दी हैं, हालांकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब में हराम थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई यहूदियों पे कुछ चीज़ें हमने उनके गुनाहों की वजह से हराम की हैं, गुनाहों की वजह से, वो नापाक चीज़ें नहीं हैं, तो वो उनको स्पेसिफिक उनके लिए सज़ा थी। फिर बार बार ये लोग कहा करते थे कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे, अब किधर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है? बैतुल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, सबसे पहले जो घर बनाया गया है ना लोगों के लिए ताकि वो इबादत करें, वो बिबक्का था। वो कहाँ है? मक्का को बक्का भी कहते हैं अरबी में, वो मक्का में है। तो बैतुल्लाह सबसे पहला घर है जो अल्लाह ने बनाया। यहाँ मुझे एक बात याद आई, सऊदी अरब में एक साहब बता रहे थे, हमारे एक रिश्तेदार अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे कोई घर दिला दे, तू भी बगैर घर के नहीं है सही है ना, तुझे भी घर की ज़रूरत है, तो मैं बगैर घर के कैसे रहूं? देखो कैसे कैसे लोग वास्ते देते हैं ना अल्लाह, ये तू अल्लाह हो के भी तुझे ज़मीन पे अपना घर चाहिए। बात बिल्कुल ठीक की है। मैंने कहा लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर लो कि अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, इसलिए अल्लाह को किराए के घर की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को अपने घर की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ने किराए पे घर नहीं लिया। सच्ची मुच्ची का क़यामत तक मैं और आप मुसाफिर खाना है, तो अपना घर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो किराए का घर। तो घर वाकई ज़रूरत है, लेकिन अपना घर होना ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसाफिर खाना है भाई, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगले स्टेशन से उतर जाएंगे, जनाजा उठने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 20 30 40 50 साल, बस ये कुछ टाइम नहीं गुजरता इनमें। आपको अभी 50 साल को कम है? नहीं, बहुत कम है। जब आएंगे ना 50, अब बोलोगे अभी ये क्या हो गया यार, अभी कल की बात थी और अभी 50 के हो गए, अभी 60 के हो गए। तो ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजर रहा है। तो अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, अपना घर बना लो, नहीं दिया तो किराए के घर पे रहो, लेकिन घर होना बहरहाल ज़रूरी है। बेघर आदमी का बड़ी ज़िंदगी। तो फिर जिसको किराए का भी नहीं मिल रहा, अपना भी नहीं मिल रहा, वो अल्लाह मियाँ को ये वास्ता दे सकता है कि अल्लाह घर के बगैर तो तू भी नहीं। तो अल्लाह क्यों घर के बगैर नहीं है पता है आपको? इसलिए नहीं है कि अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, जैसे मैं बंदों से मोहब्बत करता हूँ, बंदे भी मुझसे मोहब्बत करें और मुझसे मुलाकात के लिए आया करें, मुझसे लिपट के रोया करें। तो अब अल्लाह के पास तो हम अर्श पे नहीं जा सकते ना, ये तो नासा वालों से रब्ता करना पड़ेगा भाई, कोई ऐसी खलाई शटल बनाओ जो 7वें आसमान पे जाए। वो कहेंगे चले जाओगे, वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया भाई, हम जैसे अपने माँ बाप के घर जाते हैं ईद बकरीद पे उनकी ज़ियारत के लिए, दादा दादी के घर जाते हैं, तो हर एक के घर ही जाते हैं ना जब मिलना होता है। किसी बड़े दिन के मौके पे जब किसी से मिलना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? रोड पे बुलाते हैं उसको। आप आए जी ईद के दिन अपनी अम्मा से मिलने जाना है, तो आपने कहा अम्मा वो आलादीन पार्क पे आ जाओ, अम्मा कहेगी मेरी तौहीन है भाई, मेरे घर आ बेटा मिलने के लिए, क्या ख्याल है? यही कहेगी ना। गर्लफ्रेंड से मिला जाता है गटर के ढकनों पे और इधर उधर, लेकिन जहाँ ताज़ीम का उनसर होगा, किसी रिलेटिव से इज्जतदार से मिलने के लिए जाना होगा, तो कहाँ जाओगे? उसके दर पे हाजिरी दोगे। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह भी ये चाहते थे कि मेरे बंदे मुझसे मिलें, मोहब्बत का इजहार करें, और बंदे भी जो जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है वो भी चाहते हैं ना कि हम अल्लाह से मिलें। तो अल्लाह ने कहा मैं तो अर्श पर हूँ, तो तुम कहाँ आ जाओ, ये मेरा घर है। तो अल्लाह मियाँ ने कोई लग्जरी घर नहीं बनाया कि उसमें अटैच बाथरूम होता, उसमें किचन होता, उसमें एक वॉशरूम होता, उसमें लग्जरी स्विमिंग पूल होते, उसमें जनाब को बड़े पंखे, एयर कंडीशन और फानूस लटके हुए होते। ना 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 ना, अल्लाह ने कहा भाई मोहब्बत का इजहार करना है ना लिपट के, तो एक 4 दीवारी बना दी। अब तो फिर भी उसमें सोने वोने के दरवाजे लगा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कच्चे गारे की मिट्टी से बनाया था, और जगह भी ऐसी बेअबान, कोई घास फूस भी नहीं उगती वहाँ पे, ऐसी जगह पे अल्लाह मियाँ ने अपना घर बना दिया। बेअबान जगह पे पता है क्यों बनाया अल्लाह मियाँ ने? अगर अल्लाह मियाँ उसको स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पे बना देते ना, तो फिर तो स्विट्ज़रलैंड के चक्कर में जा रहे होते सारे, लेबल लगाते अल्लाह के घर की ज़ियारत जा रहे हैं, असल में तो पहाड़ियाँ देखनी थी हरी भरी। अल्लाह मियाँ ने कहा ऐसी जगह पे बनाऊँगा
کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی, اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی, کوئی آبشارے چشمے نہیں ہیں وہاں پہ, ایک زمزم ہے بس, وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے, کوئی شہد کی, پانی پانی ہے وہ بھی. تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے, سب سے پہلا گھر. وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے, اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ, وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے, وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے. لیکن اصل کیا ہے تھا, اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا, بیت اللہ تھا. تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں وہاں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا, تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں, کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا میرا گھر ہے, چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ, گھومو. اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی ہے, انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے, روحانیت کا عنصر ختم. یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں, طواف اور سعی. اس میں باتیں کرنا, سیلفیوں کی طرف توجہ دینا. دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو اس کو, اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے, پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو, اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں, اور کبھی کھجا رہے ہو, کبھی ہنس رہے ہو, کبھی کیا کر رہے ہو, تو نماز تو ٹوٹتی ہے. لیکن اگر اس طرح چند دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, مسجد میں ہم آتے ہیں, ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا, ذہن میں کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی, شور شرابہ نہیں کرنا, تمیز سے بیٹھنا ہے, ہوتا ہے نا احترام. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے, آپ آ رہے ہو, چائے پی رہے ہو, میز کرسیوں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں, تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم. پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہوگی. تو خوب سمجھ لیں, جب آپ طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں, نمائش میں لگا دیا اپنے آپ کو, ہنسی مذاق میں لگا دیا, باتوں میں لگا دی, کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں, سعی کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور بھائی کیا حال ہے, اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں, تھوڑا سا تیز چلے, ابھی تھوڑا آہستہ ہو جا, یہ ابھی تو چل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں میں. تو بھائی یہ تو شاعر اللہ ہے, آپ کس جگہ پہ ہو, اللہ کا گھر ہے, ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی, آج اللہ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اتنی بڑی جگہ, یوں سمجھو اللہ ہے وہاں پہ. وہ تو اللہ کو اس دنیا میں اپنی یعنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو اللہ نے کیا کر دیا, میرا گھر ہے. تو کتنی بڑی جگہ ہے. اور پھر صفا اور مروہ کی سعی من شعائر اللہ. یہاں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی, اپنے بچے کو لے کے تڑپایا تھا انہوں نے اللہ کے لیے. بھوک, ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے, کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی خاطر صبر کروں گی بس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے, بار بار پوچھتی تھی. آخر میں ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے اونٹ پہ چل کے آئے ہوں گے ریگستانوں کو کراس کر کے. آپ دیکھ لو ذرا بیت المقدس سے سفر ذرا دیکھو آپ, شام سے سفر, شام سے ہوتے ہوئے آئے یہاں پر مکہ, ریگستان ہے لمبے لمبے. زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو بھائی, اور چھوڑ کے آ رہے ہو ہمیں. جب کئی بار پوچھا, پھر پوچھا بتائیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, اور فرمایا ہاں. تو حضرت حاجر نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع بولو نہیں کرے. کیسا توکل پیدا ہوتا ہے یار, اللہ کے لیے جب قربانی دی جا رہی ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرتا. اور قربانی ہی اللہ چاہتے ہیں بھائی. کتنی بڑی یادگار ہے. پھر وہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ کو دوڑنا کتنا پسند آیا, کیونکہ قربانی دی ہے نا, اللہ قربانی مانگتا ہے. آج ہمارے زندگی میں قربانی بولو
نہیں ہے. کوئی اللہ کے لیے نہ پسینہ بہاتے ہیں, خون تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی آج نیند قربان کر کے. تو قربانی تھی, اس قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے, کیسے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی نا. کیا حال ہوا ہوگا, عورت اپنے بچے کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہے؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, رو بھی رہی ہیں, پریشان بھی ہیں, اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آج تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں, ذرا سی قربانی آئے تو اسلام کو, مولویوں کو, شریعت کو برا بلا کہنا شروع. ابے ان مولویوں نے یہ کر دیا, ابے وہ علماء نے یہ کر دیا, ابے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا. بچہ قحط سے مر رہا ہے, بھوک پیاس سے, دوڑ رہی ہیں, جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہی ہیں. زبان سے کوئی اللہ کے خلاف شکایت بولو نہیں. ادھر کتنی مشکل ہے, تھک جاتا ہے آدمی اچھا خاصا صفا مروہ کی صحیح میں. اور اب تو کافی حد تک پلین ہو گیا, پہلے تو پہاڑ پہ چڑھنا, پہاڑ پہ اترنا ایسے تھا. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس کو کیا بنایا جا رہا ہے, انٹرٹینمنٹ. سیلفی نہ کہیں فوت ہو جائے اپنے گھر والوں, بھائی بعد میں بنا لینا سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, ایک یادگار رکھ لینا اپنے پاس. ابھی تو فوکس کرو کس کو, عبادت کو فوکس کرو. وہ دل میں استحضار رکھو کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں دوڑی تھی. جب وہاں دوڑو نا, دیکھو اسلام کی ساری عبادتوں میں وقار ہے. حدیث میں آتا ہے جماعت نکل بھی رہی ہو نا, دوڑ کے مت آؤ مسجد میں, کیونکہ یہ وقار کے خلاف. دوڑنا ہے تو جاگنگ کرو, جا کے پارک بنے ہوئے ہیں, گلی محلے دوڑنے کی جگہ نہیں ہے. وقار ہے. وہاں کیا ہے, اس وقار کو ایک طرف رکھ دو. کتنے بڑے بڑے بزرگ, پیغمبر, سب وہاں کیا ہوئے ہیں, ایک حد تک چلتا ہے, فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب چلنا نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے, یہاں سے دوڑنا ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بہت بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں اس واقعے سے, بہت بڑا سبق. یہ کیسی کوئی غیر مسلم دیکھے یار یہ کوئی عبادت ہے؟ نماز عبادت سمجھ میں آتی ہے, رکوع کر رہے ہو, سجدہ کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو, یہ کیا عبادت ہے دوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں, میں نے عبادت کو کیا کر دیا ہے, اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا. عبادت جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تو وہاں کیا کرنا ہے, آپ نے دوڑنا ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑا ایک, تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صفا اور مروہ میں جو پہاڑیوں پہ بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, اور بہت زیادہ. ہمارے جتنے اکابر حج کرنے جاتے تھے, عمرہ کرنے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی, اور جو میرے شیخ ہیں بھی, وہ بھی, ہم نے سب کو دیکھا ہے کہ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. واقعہ ہوا تھا یہاں پہ, اس کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ سے بن گئی ہے. عمرے میں بھی مجھے تو, میں چونکہ اب عام دنوں میں تو میں جب عمرے پہ جاتا ہوں تو منہ چھپا کے جاتا ہوں, لیکن احرام میں تو منہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. تو طواف کے دوران لوگ آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور مفتی صاحب, میں نے کہا تم, غصہ آتا ہے پھر مجھے, یار تم اللہ کے گھر میں آئے ہو, مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تم یہاں پہ. کتنی افسوس کی بات ہے, جب طواف کر رہے ہو, تمہیں ایک مشہور آدمی نظر آیا تو اللہ کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھ رہا ہے, مفتی صاحب کو. بعد میں مل لینا, بعد میں اگر مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ابھی کس کو فوکس کرو, اللہ کا گھر ہے بھائی, اس کو, اس کی توجہ دو. ہاں تھوڑا سلام کر لیا, ہیلو, بس اتنا کافی ہے. اس وقت سیلفیاں طواف کے دوران لینے کی کوشش, یہ بہت غلط حرکت ہے. صفا مروہ میں بھی, تو حج میں تو اور زیادہ ہے. حج میں رمی بھی ہے, رمی ایک الگ ہی عبادت ہے. پھر طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا کیا مطلب ہے, بقرعید کے دن طواف. یہ عام طوافوں جیسا طواف نہیں ہے, کیونکہ بقرعید میں جو طواف ہوتا ہے نا, وہ ہے اصل وہ طواف جو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ واجب ہوتا ہے. وہ اللہ نے 3 دن رکھا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں. اس میں کتنا ساری دنیا, یعنی جو بھی مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں, 3 دن ہی ہیں ان کے پاس اس میں طواف, وہ حج کا رکن ہے وہ. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو انسان کو, اگر وہ تھوڑا سا دل ہو نا, اس کے اندر رمق ہو, دل میں حیات ہے, زندگی ہے, تو یہ اللہ کی محبت کی چنگاری کا کام دیتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ان عبادتوں میں جا کے گپے لگانا شروع کر دیں طواف کے دوران, اور باتیں کرنا شروع کر دیں, سیلفیوں کو فوکس کرنا شروع کر دیا, تو عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن ایسا دل میں برکت اور نور ختم ہوگا نا کہ وہ نحوست پھر کبھی ختم نہیں ہوتی,
کتنے لوگ ہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا وہاں پہ, کہتے ہیں یار ہم بس آئے تھے بس جلدی سے عمرہ کر کے بھاگے یہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل میں جو ہے نا وہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. یہ مکہ میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا, اب تو آسان ہو گیا ہے نا, ہر غریب سے غریب بھی جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی, بے ہوش ہو جاتے تھے, کئی مہینوں کا سمندری جہازوں کا اونٹوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. جب نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر وقت, اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. تو کیا ہو گیا, دل میں اس کی جو اہمیت تھی اور جو ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ختم. تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں ہے.